कुछ लोग इक़्तिदार को अपनी मंजिल और मिशन बना लेते हैं और फिर इस मिशन में कामयाबी हासिल करने के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए किस हद तक चले जाते हैं और कुछ तो इंतहाई पस्त दर्जे तक गिर भी जाते हैं और फिर कुछ लोग मंजिल हासिल करने में कामयाब भी हो जाते हैं और कुछ इन्हीं राहों में भटकते रह जाते हैं। इक़्तिदार में आने के बाद किसी का इक़्तिदार से जाने को जी नहीं करता, लेकिन किसी को वोटों के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है, किसी को गिरबान से पकड़ के इक़्तिदार के ऐवान से दूर कर दिया जाता है और कई का मुकद्दर इक़्तिदार के लालच में जेल होता है, कई तो मौत से भी हमकिनार हो जाते हैं। बहरहाल ये एक बहुत वसी मौजू है, इसके ऊपर जितनी भी गुफ्तगू की जाए उतनी हो सकती है, तवील बहसें हो सकती हैं। आजकल हमारे मुल्क में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अपोजिशन ज़्यादा ही इश्तियाल में आई हुई है। हुकूमत को गिराने के लिए हर हरबा हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है और बदनाम करने के लिए भी किसी भी हद तक ये लोग चले जाते हैं। झूठ बोला जाता है, बदज़ुबानी की जाती है, बदकलामी की जाती है, तरह तरह की बातें फैलाई जाती हैं, बिल्कुल गलत और झूठ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इमरान ख़ान को सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहा जा रहा है और ये दरअसल अपने अंदर का उबाल निकालने के लिए अपोजिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऐसी बातें करती है। जब कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर ने मना किया कि कोई बंदा सिलेक्टेड नहीं कहेगा इमरान ख़ान को, क्योंकि ऐवान में ये इलेक्ट हुए, इसी ऐवान ने उनको इलेक्ट किया है, तो ये इस ऐवान की तौहीन है। इसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत बहुत इश्तियाल में दिखाई दे रही है। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनसे कुछ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये कौम की रहनुमाई करेंगे, वो बार बार इमरान ख़ान को नालायक आज़म, नाअहल आज़म कह रहे हैं। हालांकि इनके कहने से कोई नालायक या नाअहल नहीं हो जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगी जिसको, तो वो वाकई नाअहल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो मरियम नवाज़ के अब्बा जी को नाअहल कहा, ना सिर्फ नाअहल कहा बल्कि उनको बदउनवानी के मुकदमात में माखूज़ होने पर सज़ा भी उनको सुनाई, जुर्माना भी उनको सुनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मियां नवाज़ शरीफ को झूठा, बददियानत, ये सारा कुछ मुकदमात में बाकायदा लिखा गया है। तो उसके बाद आसफ़ अली ज़रदारी भी जेल में हैं, उनका भी मुकद्दर यही है। ख़ुद मरियम नवाज़ भी नाअहल हो चुकी हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, वो भी सज़ा याफ्ता हैं। तो बहरहाल इसका जवाब जो कुछ इमरान ख़ान के बारे में कहा जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ जिस तरीके से ज़हरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो उनके लोग भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक डॉक्टर सलीम अख्तर की तहरीर है, इस हवाले से मुराद सईद ने जो जवाब दिया वहाँ से उन्होंने शुरू किया है। इस तहरीर में आगे जाके ये भी पता चलता है कि किस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान वो भी इक़्तिदार में आने के लिए बेनज़ीर भुट्टो की जड़ें काटने के लिए मसरूफ़ अमल हुए थे। बहरहाल आज वो लीड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत को गिराने के लिए और इनको इक़्तिदार में लाने के लिए। तो सलीम अख्तर की तहरीर पढ़ते हैं। कौमी असम्बली के फ़्लोर पर मुराद सईद ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कंडोलीज़ा राइस की किताब का हवाला देते हुए कहा कि पूरी कौम को ये किताब पढ़नी चाहिए, इसमें हमारे तमाम हुक्मरानों के करतूत दर्ज हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान ख़ान को सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, ज़रा वो बताएं कि इनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कोंडोलीज़ा राइस के पाँव पड़ी थी। कोंडोलीज़ा राइस ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हुआ करती थी। ज़रदारी साहब अमरीकी CIA के डायरेक्टर से खुफ़ी मुलाकातें करते रहे और यहाँ ड्रोन हमले कराते रहे, कबायली इलाक़ों के घरों में जनाजे उठते रहे।
ان حکمرانوں نے کس طرح کرپشن کی، یہ سب کونڈولیزا رائس کی کتاب میں درج ہے۔ یہ مراد سعید کا بیان تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر سلیم اختر نے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو بالخصوص ان کے حمایتیوں کو اگر اب بھی عقل نہیں آئی تو ان پر تف ہے، ان پر لعنت ہے، پھٹے منہ ہے ان پر۔ کونڈولیزا رائس امریکہ کی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں۔ انہوں نے جو کتاب تحریر کی اس میں ہمارے حکمرانوں کے کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ من و ان، ہاں یہ لفظ من و ان نہیں ہے، من و ان لفظ ہے اصل میں۔ یہ وہ حکمران ہیں جو اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے ملک سے وفاداری کی قسم اٹھاتے ہیں، حلف لیتے ہیں، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد اس قسم کو ہضم کر جاتے ہیں، پھر ملک پر ڈرون حملے کراتے ہیں اور ڈرون حملوں میں اپنے عوام کو مرواتے ہیں اور رسمی سا احتجاج کرتے ہوئے ان حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کے والد آصف علی زرداری، جن دنوں پاکستان میں بے شمار ڈرون حملے ہوتے تھے، ان دنوں آصف علی زرداری پاکستان کے صدر تھے۔ تو پاکستانی میڈیا میں جب اس کے اوپر بہت زیادہ شور ہو رہا تھا، امریکہ کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا، تو آصف علی زرداری نے، امریکہ نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا تو آصف علی زرداری نے کہا کہ جس طریقے سے ڈرون حملے ہوتے ہیں اس سے آپ کو تو فکر ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی کے بارے میں ویکی لیکس میں یہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے امریکیوں سے کہا کہ آپ حملے کرتے رہیں، ہم احتجاج کریں گے لیکن وہ برائے نام احتجاج ہوگا، تو آپ اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈتے رہیں۔ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر پھر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں یہی لوگ، اور ان سے اظہار محبت اور وفاداری کا عہد کرتے ہیں اپنے، اور ان غداروں کے لیے پروڈکشن آرڈر مانگتے ہیں۔ بلاول زرداری انہیں آنریبل کہتے ہیں۔ بلاول زرداری دراصل اندر سے محسن داوڑ کے محسن ہی ہیں، حکمران کے طور پر اس قوم پر مسلط ہونے کی تگدو میں ہیں۔ اب قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان محسن داوڑوں کو اقتدار میں لا کر ملک کے ساتھ غداری کا ارتکاب کرتے ہیں یا انہیں ٹھڈے مار کر ایوانوں سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ حکمران ہمارے ہی پیسوں سے عیاشیاں کرتے ہیں، اپنے مہنگے علاج کراتے ہیں، اپنے سیکورٹی کے انتظامات کراتے ہیں اور ہمیں ہی امریکہ کے ڈرون حملوں میں موت کی نیند سلاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ پھر بھی ان کی حمایت میں مرے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ اب ہر جگہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کے کرتوت سب پر عیاں ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے لیے کونڈولیزا رائس کی کتاب پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ مہربان ہو کر ہماری جان چھڑانے کے لیے نیب اور موجودہ حکومت کو سبب بنا رہا ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لہٰذا عوام کو بالخصوص ان کے حمایتیوں کو اب تو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، یہ نہ ہو کہ روز قیامت ان کی حمایت کے جرم میں تم بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کا فرمان ہے، جس قوم کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ان پر ویسے ہی حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے من حیث القوم ہمیں توبہ طائب ہو جانا چاہیے، ان کے منطقی انجام تک پہنچنے کی دعا کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہم پر مسلط کر دے۔ اب ذرا مولانا فضل الرحمان کی اداؤں پر بھی غور کر لیتے ہیں، جو اپوزیشن کے اعمال پر، بلکہ اپوزیشن کو خود اپنے پیچھے لگا کے حکومت کا دھڑن تختہ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف، حکومت کے خاتمے کے لیے ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اے پی سی بلا رہے ہیں اور پھر احتجاج اور مظاہرے کرنے کی بھی کال دینے کے لیے تلے بیٹھے ہیں۔ چھوٹی موٹی وزارت کے لیے وہ ہر حکومت کی گود میں بیٹھے نظر آئے، لیکن جو واقعہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس پر آپ بھی حیران ہوں گے۔ کرنل اکرام اللہ ہمارے آفس کبھی آیا کرتے تھے، وہ فوج میں رہے، بے نظیر بھٹو کے وہ پی ایس بھی رہ چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ان کے پرسنل سیکرٹری جب تھے تو ان کے ساتھ وہ امریکہ دورے پر گئے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس موقع پر ان کے ساتھ تھے۔ اکرام اللہ بتاتے ہیں کہ مولانا نے درخواست کی کہ میرے وزیر اعظم بننے کے لیے امریکی حکام سے بات کریں، جس پر میں نے کہا میں محترمہ سے بات کرتا ہوں۔ مولانا ایک دم گھبرا گیا اور کہا نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ مولانا صاحب 24 سال سے کسی نہ کسی طرح حکومت میں رہے ہیں، ملک میں آمریت ہو یا جمہوریت، یہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔
یہ پہلا اقتدار ہے جس میں مولانا شامل نہیں ہو سکے، اس لیے مولانا کے اندر مسلسل بے چینی نظر آتی ہے۔ کبھی اسلام آباد بند کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی اے پی سی بلانے کی بات کرتے ہیں، کبھی حکومت نہ چلنے دینے کی دھمکی دیتے ہیں۔ حکومت گرانے کے لیے وہ کسی سے مل رہے ہیں تو کل کسی اور سے مل رہے ہیں، کسی کو ڈرا رہے ہیں، کسی کو دھمکا رہے ہیں اور کسی کو منت کر رہے ہیں، کسی کے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ کبھی اپوزیشن کو استعفوں کی تجویز دیتے ہیں۔ اگر ان کے پچھلے ادوار پر نظر ڈالی جائے تو ان کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے ملک یا عوام کے لیے کچھ کیا ہو۔ لمبے عرصے تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، کیا مجال کبھی کشمیر کے حوالے سے لب کشائی کی ہو؟ ان کا مطمع نظر ہر صورت اقتدار میں رہنا ہے۔ حکومت میں رہ کر کام کرنا ان کی موت ہے۔ جب سے حکومت سے الگ ہوئے ہیں دیکھ لیں، دن رات کام میں مصروف ہیں کہ ہر صورت کسی طریقے سے وزارت مل جائے اور حکومت ٹوٹ جائے۔ مولانا صاحب آج ملک خالصاً پیٹرول پر چل رہا ہے تو اسے چلنے دیں، اس میں ڈیزل کی آمیزش کیا آپ نے ضرور کرنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بہرحال ایک بر وقت اپوزیشن کو مشورہ دیا ہے اور بہتر مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے حکومت توڑنی ہے تو سارے استعفے دے دیں۔ اسمبلیوں میں آدھے سے تھوڑے سے 2 یا 3 ارکان کم ہیں اکثریت سے۔ تحریک انصاف کی اکثریت 2-4 ووٹوں کی ہے۔ اگر اپوزیشن مل کے، باقی دوسرے سارے لوگ اپوزیشن میں شامل ہیں، اگر اپوزیشن ساری مل کے، اختر مینگل بھی ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل جائیں تو اکثریت ختم ہو جاتی ہے حکومت کی، تو عدم اعتماد آنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارے مل کر اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں تو اس حکومت کا چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ دوبارہ پھر پورے ملک میں الیکشن کرانا ہی مجبوری ہوگی۔ لیکن جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ قطعاً اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے کہ وہ استعفے دیں، اور یہ آسان حل چھوڑ کے اپوزیشن دوسرے طریقوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بجا مشورہ دیا ہے حکومت ختم کرنے کے لیے استعفے دیے جائیں تو حکومت کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، لیکن یہ بدنیت لوگ یہ اپنے خود کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں تو یہ کیسے استعفے دیں گے؟ خدا حافظ۔